अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान की मौजूदा ताज़ा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र। मौजूदा हुकूमत को बरश इक़्तिदार आए हुए अभी चंद महीने हुए हैं, लेकिन वक्त से बहुत पहले, आम तौर पर जो माजी से बहुत पहले एक मरतबा फिर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो सियासी कशमकश है वो अरूज पर पहुँची हुई है। बजट आने वाला है, इसके अलावा जो है माशी सूरत हाल ख़राब है और बहुत से माहिरीन का कहना है कि जब तक किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हुकूमत का दावा है कि वो कोशिशें कर रही है सियासी इस्तेहकाम के लिए और माशी बेहतरी के लिए, लेकिन जो अपोजिशन के साथ महाज रही है वो जो है फ़िलहाल ख़ात्मा उसका होता नज़र नहीं आता। कल जब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस था नैब की तरमीम के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों को भी कहना पड़ा कि सियासी जमातें जाके सियासी मुज़ाकरात करें और पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में जाके बात करें। पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं होती, सड़क पे क्यों बात होती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, उसके इतनी बड़ी तादाद में नुमाइंदे मौजूद हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, फिर भी बातचीत के लिए जो है वो बाहर का मैदान, सड़क का मैदान का इंतखाब क्यों किया जाता है? क्यों सियासतदान बिलीव क्यों नहीं करते उस प्लेटफार्म पर जिस पे लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है अब किस रुख पे जा रही है? बानी चेयरमैन की रिहाई कब तक हो सकती है? और क्या वो मुज़ाकरात की बातें जो होती हैं, हो रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं हो रहे, उनकी हकीकत क्या है? इन सारी बातों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, और इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अगर चंद लोगों के गिरद घूमती है तो उनमें से एक हमारे मेहमान हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असद कैसर साहब, फॉर्मर स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली। सर, ये बताइएगा कि बहुत से मुकदमात हैं बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ और कुछ मुकदमात जो हैं एक आध मुकदमे में बरी हो गए, एक आध मुकदमे में सज़ा जो है मुअत्तल हो गई, और एक आध ऐसा मुकदमा है जो बहुत उस तरह का शिद्दत का हामिल नहीं है, वो भी अगले चंद दिनों में उसकी तारीखें आने वाली है। कब तक मुमकिन है रिहाई? चूँकि कुछ माहिरीन आपके, कुछ लोग कहते हैं जी कि ईद तक रिहा हो जाएँ, कुछ लोग कहते हैं ईद के बाद रिहा हो जाएंगे। खबर क्या देंगे कारकुनों को, कब तक वो बाहर होंगे, लोगों के दरमियान होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कोई एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ अगर एक निज़ाम मेरिट पे चलता हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो इद्दत का केस था एक मैच्योर हो गया, वो प्रोसीडिंग सारा मुकम्मल हो गई, और बीच में जो है ना उन्होंने केस जो है ना दूसरे जज के वो कर दिया। जो ड्रामा किया गया वो आप सब सामने है कि जो बदतमीज़ी की गई इद्दत के केस में खावर मानिका ने, और फिर जो है केस तो मतलब इस तरह तो ये कतें करते रहते हैं। तो इसका ये है कि कोशिश करते हैं कि लंबी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं ये समझता हूँ कि अब इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ तो मतलब ऐसा कोई एविडेंस या कोई ऐसी केसेस नहीं है जिसको आप सीरियस लें। ठीक है, पॉलिटिकल है, जितना आप उसके अंदर जो है ना इमरान खान को जेल में रखें, लेकिन अभी एक अच्छी तोशा खाना का केस या सैफर का केस ये सियासी केसेस तो नहीं है, इनकी तो साबित होना या ना होना तो और बात है, लेकिन ये तो बाकायदा फौजदारी मुकदमे हैं, इनके ऊपर गवाह बैठे हैं, उन पे जो है वो प्रोसीडिंग्स हुई हैं। हो सकता है हुकूमत जो है कल फिर सुप्रीम कोर्ट जाए और इसका कोई और रुख तब्दील हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह उधर भी ठीक हो। देखें, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये सारे हैं जितने केसेज है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेज है। इसके पीछे जो है ना एक नफ़रत और एक इंतकाम और एक बदले लेने की, तो उसकी बुनियाद पे जब एक बनियती भी केसेस बनते हैं तो उसके अंदर कोई सॉलिड कोई प्रूफ नहीं होता। और उसका नुकसान क्या हुआ, यानी मैं आपको बताऊं कि जो इन्होंने खान साहब के साथ मेहरबानी की और हमारे साथ मेहरबानी की, जो पार्टी शायद इतनी बड़ी तादाद ना जीतती अगर खान जेल में ना होता या ये सिचुएशन ना आती, इन्होंने मेहरबानी की कि बिल्कुल उन्होंने एक तरफा खान साहब को, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा लीडर बन गया है जेल के बाद, उसका मुकाबला कोई नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो थी आपकी मरकज़ी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, ऐसी नहीं थी, लेकिन इन वाक़यात ने पॉपुलर कर दिया उसको? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए डेफिनेटली दूसरी पार्टी भी मतलब बड़ी पार्टी थी, पीपल पार्टी भी बड़ी पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी, लेकिन उन्होंने जो एक फाशिस्ट रवैया रखा और जो उन्होंने इंतकाम और फिर जो एक दिन में
دو کیسز، پھر جو ہے نا 12 گھنٹے پروسیڈنگز. تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے. اس نے ہمارے نیریٹو کو مضبوط کیا، جو ہمارا نیریٹو تھا اس کو زیادہ اسٹرینتھن کیا. تو اس لیے ان کی جو خیال تھا کہ اس سے یہ دب جائیں آپ گے. امیجیٹلی سمجھتے ہیں کہ نہیں رہائی نہیں ہو سکے گی؟ نہیں، رہائی ڈیفینیٹلی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن عید میں تک ہو کہتا ہوں جائے کہ گی، یہ عید بہت تک ہو لمبا، جائے گی، یہ بہت لمبا نہیں کر سکیں گے. یہ جتنا ابھی کوشش کر رہے ہیں تو مہینوں کی بات ہے. مہینوں کے اندر جو ہے نا یہ خان صاحب کو، اور ابھی ان کے لیے ان کو کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 ہفتے پہلے پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رہا ہو جائیں گے، یہ مقدمات چلیں ممکن ہے ختم ہو جائیں، لیکن عدالتی مقدمات ہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پنجاب کابینہ نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ بانی چیئرمین پر مزید مقدمات کرنے ہیں 9 مئی کے حوالے سے. تو ان کی شنیدگی ہے، تو ان کو پھر کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں، مطلب جتنی بنائے نا کیسے تو مطلب بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو پروو کون کرے گا؟ اس کو پروو کون کرے گا؟ وہ بیسیکلی ایک بدنیتی پہ، ایک خوف پہ، اور ایک بغض اور عداوت پہ جو ہے نا مبنی ساری چیزیں ہیں. اور عمران خان کو دیکھو، عزت جب اللہ کسی کو دیتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذات ہے، وہ پھر اس طرح دیتے جیسے عمران خان کو. یعنی عمران خان اس وقت جو ہے نا ایک پہلے کرکٹ کا چیمپئن بنا، بہت بڑا نام کمایا، پھر جو ہے نا اور بہت لمبا عرصہ جدوجہد کی، پھر جو ہے نا وہ شوکت خانم کے لیے بھی بڑی لمبی جدوجہد کی. وہ ایک بہت بڑا مطلب سماجی کارکن کے طور پر ابھرا، اور ابھی ایز اے پولیٹیشین جو ہے نا ایک بہت انقلابی پولیٹیشین کی حیثیت سے وہ ابھر رہا ہے. اور یہ جو اس کی پرسنالٹی ہے، وہ دیکھیں عمران خان نے تو کوئی اپنی سلطنت نہیں بنانی، اس کی کوئی فیملی کی لوگ اس کی جگہ نہیں آنی. اس نے جو کام کرنا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق لیکن سر وہ بنائے. لیکن اسد قیصر صاحب، اگر پارٹی پی ٹی آئی بانی چیئرمین صاحب کی پارٹی اتنی پاپولر ہوتی تو عام انتخابات میں فتح حاصل کر لیتی. عام انتخابات میں آپ کو فتح نہیں ہوئی، ایک صوبے میں آپ کی حکومت بنی ہے، وہاں آپ جیتے، وہاں حکومت بن گئی، باقی صوبوں میں پنجاب میں سندھ میں آپ کو ووٹ نہیں ملا، مرکز میں آپ کے پاس 100 سیٹیں ہیں، تو سب سے پاپولر پارٹی تو نہیں ہوئی نا پھر. دیکھیے جی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے سے پوچھیں، کیا یہ الیکشن یہ فری اینڈ فیئر ہوا ہے؟ میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں. یعنی جو آپ سیاسی کارکن ہیں، میں تو سیاسی کارکنی میں تو آبزرو کرتا ہوں نا چیزوں کو. اچھا چلیے، آپ یہ بتائیں کہ 2018 سے 2024 کا الیکشن کتنا مختلف تھا؟ 2018 میں بھی الزام تھے اس پر. دیکھیں، میں اور بات بتاؤں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ الیکشن ہمارے پاس، ہمارا نشان ہم سے چھینا کیا ہمیں جلسے کرنے کی اجازت تھی؟ ہمیں اپنے منشور پہنچانے کی اجازت نہیں تھی. یعنی ہر وہ طریقہ جو ہمیں روکنے اور ہمیں دبانے اور ہماری جو بنیادی حقوق تھے اس کو جو ہے نا اس سے ہمیں محروم رکھنے کے لیے وہ تمام حربیں استعمال کی گئی ہیں. تو یہ جو الیکشن ہوا ہے، اور انٹرسٹنگلی وہ بھی سب کچھ ہوا. اچھا، ان کا خیال ہے تو بہت سکون سے الیکشن کا دن چل رہا تھا نا. سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کے مین ورکر بھی پکڑے ہیں، ان کو الیکشن میں بھی کمپین بھی نہیں کرنے دیا، اس کا بلا بھی نہیں اور نشان کیا دیے. کسی کو جو ہے نا بینگن دیا، کسی کو ڈول دیا، کسی کو جو ہے نا وہ ہارمونیم دیا. سپریم کورٹ کہہ رہی کہ آپ نے بلے کا نشان مانگا ہی نہیں آپ کے آزاد امیدواروں نے، ورنہ نشان مل جاتا آپ کو. ایسے بہت افسوس ہے جی. جب اتنی میں چونکہ میں اس کی وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے اس ریمارکس پہ ہمیں بہت افسوس ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت نامناسب الفاظ تھے، بہت نامناسب. لوگوں کو اس کے اوپر ہنسی آ رہی ہے. میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں نا کہ یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے 100 سیٹیں ہیں، 100 سیٹیں نہیں، 180 سیٹیں ہیں. اور 180 سیٹیں بھی وہ ہے جو 100% کنفرم ہے، جو مور دین 50,000 سے ہم جیتے ہیں. یعنی نواز شریف جو ہے نا اپنا سیٹ ہارا ہے لاہور میں، وہ حلفاً کہے اسمبلی میں آ کے کہ میں الیکشن جیتا ہوں تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے. 50,000 لیڈ سے ہارا ہے. اچھا، اور خواجہ آصف ہارے ہیں. یہ پورا پنڈ وہ کہہ رہے ہیں ڈویژن آپ لوگ ہارے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہارے ہیں. پھر دیکھیں نا، جیتا تو وہ ہے جس کے پاس الیکشن کمیشن کا رزلٹ ہے. ہاں، قانون تو یہ کہتا ہے نا. اس طرح پھر تو یہ ہوگا نا جی کہ بس کوئی جو ہے نا علاقے کا بڑا بدماش
جس کے پاس کوئی 100 بندوقیں ہوں گی، بس وہ علاقے کا ایم پی نہیں بنے گا، ایم پی بنے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بدماش کے بجائے طاقتور کہنے زیادہ بہتر ہے. جو طاقتور ہوگا بدماش کے بجائے طاقتور جو ہوگا اس کے پاس بس طاقتور کہہ دیں. کرمنل بہت سارے کرمنلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں نا تو وہ کرمنل ہوتے ہیں. اچھا صاحب، ہم نے بریک لینی. بریک کے بعد پہلے ایک سوال پوچھوں گا جانے سے پہلے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ چیئرمین صاحب کو یہاں سے شاید کوٹ لکھپت منتقل کر دیں، کوئی کہتے ہیں مجل منتقل کر دیا جائے گا. اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اور کارکنوں کا کیا ریئیکشن ہوگا اگر ایسا ہوا؟ بالکل خبریں آ رہی ہیں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم بیٹھی ہوئی نہیں ہیں. ہم بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں، ان کو سرپرائز دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، ذرا بریک لے لیں اور بریک کے بعد پھر پوچھیں گے جناب فارمر اسپیکر صاحب سے کہ اب کیا ایسا سرپرائز آپ دینے والے ہیں جو کسی کے علم میں نہیں ہے. بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. وقت سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی فارمر اسپیکر صاحب سے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بہت جلد بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. سر آج آپ کا میں نے بیان بھی دیکھا تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرپرائز دیں گے. وہ سرپرائز کیا ہوگا؟ کوئی جلوس نکالنے والے ہیں، جلسہ کرنے والے ہیں، کوئی احتجاجی تحریک ہوگی یا گراؤ کرنا ہے پھر جیل کا آپ نے اور جیل سے گراؤ کر کے رہا کرانا ہے؟ کیا سرپرائز آپ دینے والے ہیں؟ ایک تو بات بالکل کلیئر کروں، جو بھی ہم جدوجہد کریں گے وہ آئین قانون کے اندر ہوگا. دوسرا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں جس میں تمام سیاسی پارٹیاں جو کہ اس الیکشن کے اوپر تحفظ رکھتی ہیں، ہم اس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے اور پھر ہم ان سے مشاورت سے اگلے عمل دیں گے. اچھا، جب یہ آپ کے الائنس کی خبریں آ رہی ہیں نا اور آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کچھ دن پہلے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں بھی کہا گیا کہ احتجاجی کال دینے، حکومت جو ہے آپ کے اپوننٹس ہیں جو سیاسی حریف ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک اور 9 مئی کرنے والے ہیں. نہیں دیکھو 9 مئی تو پھر بھی ڈرامہ تھا ہم کہتے ہیں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کریں. تو کیوں پھر اگر ہم نے کیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی 9 مئی کی ذمہ دار ہے اس کو سزا دیں، لیکن انکوائری جو ہے نا لیکن آپ کے لوگوں کی ویڈیو موجود ہیں، بیان موجود ہیں، کلپس موجود ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر، ہم جا رہے ہیں پشاور ریڈیو پہ، ہم جا رہے ہیں قلعہ بالا حصار پر. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لوگ انوالو نہیں ہیں؟ تو ٹھیک ہے نا، اگر اس پہ سارے واضح آ جائے گا، ساری ویڈیوز اس کے سامنے آ جائے گی نا. اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں سزا ملنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے جس نے کیا ہے، جو اس کے اداکار ہے، پھر اس کو بھی سزا دینی چاہیے. ابھی 9 مئی کے واقعات سے ان کی تو بات گشت سنائی دے رہی تھی. ابھی 26 مئی کو جو ایک بیان آیا ایک پوسٹ کی جناب چیئرمین صاحب کے جو ایکس کا ان کا ہینڈل ہے، اس میں تو بات بہت آگے چلی گئی نا، مشرقی پاکستان سے ملا دیا صورتحال کو، اور اب اسے ڈینائی کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور صاحب ہیں وہ چلاتے ہیں. تو یہ حملے تو آپ کی طرف سے جاری ہیں. دیکھیے کل جو ہے نا ہماری ایک سینئر لیڈرشپ کی ایک وفد نے خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی، وہ نہیں ہو سکی، اور وہ جا کے پھر اس کے اوپر جو چونکہ وہ خان سے کل جا رہے تھے عمر ایوب، کل ملاقات نہیں ہو سکی چونکہ وہ سپریم کورٹ میں تھے، تو وہ جو ہے نا پھر اس کی پراپر آفیشیل کلیئرفیکیشن دیں گے، کیونکہ آج کل تو نہیں ہو سکی. دیکھتے کب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس کی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اس پہ رسپونڈ کرے. لیکن میں اس میں بات کروں، دیکھیے ابھی سوال یہ ہے کہ جو ملک جس طرح چلایا جا رہا ہے، ملک اس طرح چلنا ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے بچے ہیں یہاں، ہماری نسلیں یہاں زندگی گزاریں گی. یہ پاکستان جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں ہے. جب اس کے لیے پھر آپ کو سر نیگوشیٹ کرنا پڑے گا سیاسی قوتوں سے. آپ سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے. آپ کے جتنے رہنمائے عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے چوکیدار سے بات کرنی ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، کچھ لوگ اس سے بھی کھل کے بات کرتے ہیں فوج سے بات کریں گے. آپ سیاسی قوت ہیں، آپ دوسری سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے؟ نہیں، ہمیں دیکھیں، ہمیں اس کی یہ جو امپریشن پیرایا دیا جا رہا ہے نا کہ ہم سیاسی، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری کتنی اختلافات تھے، ہم اس کے ساتھ ابھی نہیں بیٹھے. کیا ہم اشرف صاحب کے ساتھ جو کتنے اختلافات اس کے ساتھ نہیں بیٹھے. ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی مل رہے ہیں. پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو سیاسی نہیں سمجھتے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا ڈرامہ ہوا ہے، یہ جو سارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ اس میں پارٹنر ہیں اور یہ بینیفیشریز ہیں. جب آپ نے ہمارا حق ہی چھین لیا، ووٹ ہمیں پڑا ہے اور ایم پی آپ بنے ہیں، اور آپ سے کہے کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کرو کیوں میں سیاسی پارٹی ہوں. بھائی پہلے تم نے جو چوری کیا کم از کم یہ حق تو تسلیم کرو، حقیقت پہ تو آؤ نا.
یہ تو بتاؤ کہ یہ جو میں نے مینڈیٹ چوری کیا میں سیٹیں واپس کرنا چاہتا ہوں. اچھا سر، جب آپ مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، مینڈیٹ آپ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس چاہیے، مینڈیٹ واپس کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، یا نئے الیکشن ہو یا یہ کہ اسمبلی ٹوٹ جائے. اب دونوں فوری طور پر تو ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا آپ کسی تیسری قوت کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ تھا بقول آپ کے ان سے چھین کے آپ کو واپس کر دیا جائے؟ ہم آپ اسپیکر رہے ہیں، کیسے ممکن ہوگا؟ عدالتوں کو آزاد رہنے دے. یعنی ابھی اسلام آباد کے اندر جو ہے نا انہوں نے یعنی فارم 45 بھی ان کے پاس نہیں ہے ابھی، وہ نہیں پیش کر رہے ہیں، اور جا کے الیکشن کمیشن کا سہارا لیا اور پھر کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کے ٹریبونل بنائیں جو کہ اس کے حق میں فیصلے دے. اس طرح تو نہیں ہوتا. نہیں، آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ نئے الیکشن ہوں، اسمبلی ٹوٹ جائے، کس طرح مینڈیٹ واپس کیسے ہوگا؟ مطالبہ یہ ہے، سمپل مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. وہ کیسے سر ممکن کیسے ہوگا؟ نا آئین بھی تو ہے نا ملک. آپ جو ہے نا ہمارا میں ایک ریٹ بھی داخل کر رہا ہوں، سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں. اچھا. اور اس میں یہ ریٹ میں دیکھے جا رہا ہوں کہ اس میں ایک سپریم کورٹ جو ہے نا ایک خود انکوائری کرے، اور اس انکوائری کے ذریعے جو ہے نا، کیونکہ یہ جو ٹریبیونل ہے وہ لمبا پروسیس، وہ لوکل ہے. یعنی سپریم کورٹ انکوائری کرے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. یس. جس طرح 2017 میں بنا تھا، ایک کمیشن بنا تھا اور اس نے پھر اپنا فیصلہ دیا تھا. اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جی ہم بالکل اس طرح بات کرتے ہیں کہ ایک وہ دے دے، اور پرمنٹ فار ایور، ہمیشہ کے لیے یہ جو داندلی ہے، یہ جو ریگنگ ہے، اس کا جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو. اچھا سر، ایک طرف تو یہ آپ کا دعویٰ ہے، دوسری طرف آپ کے رہنما کہہ رہے ہیں، عارف علوی صاحب نے کہیں میں دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کو آفر ہوئی ہے مذاکرات کی، اور ان کو یہ بھی آفر ہوئی ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. آپ کے علم میں ہے کہ بانی چیئرمین کو آفر ہے باہر جانے کی، اور یہ آفر کس نے کی ہے؟ دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے، میں اس پہ کیوں کمٹ کر سکوں. ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر علوی صاحب کا فون آیا تھا، تو میں انشاءاللہ ابھی اس سے ملوں گے تو پوچھوں گے کیا ہے. اچھا، آپ کے تھادی ہیں چکزئی صاحب، انہوں نے بھی ایک شو میں کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے، ایک سیکشن ہے یا ایک عنصر ہے جو کہہ رہا ہے بانی چیئرمین کو کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو نہیں بنوں گا. اس کی بھی آپ کے پاس کوئی اطلاع تصدیق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میں اس کو تصدیق نہیں کر سکتا، اور میں نے چونکہ سنا نہیں ہے، میں تھوڑا چیک کر کے. دیکھیے پرائم منسٹر بننا نہ بننا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ عوام کے دی ہوئے مینڈیٹ کو جو ہے نا وہ چوری کرے. لیکن سر آپ کے ماضی میں بہت سے جو ہے موقف رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے خود دعویٰ کیا تھا کہ جب ہم تو یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ آپ کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ سیاسی قوتیں ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ آپ بات کر کے پھر اس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. دیکھیے خان صاحب نے جو یو ٹرن کی بات کی تھی، ایک تو ہٹلر ٹائپ آدمی ہوتا ہے نا، کیونکہ بس میرے منہ سے ایک بات نکلی ہے اور بس میں تو ابھی یہ فیصلہ ہو گیا. نہیں بھائی، آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی اجتماعی فیصلے بھی غلطی ہوتی ہے اور انڈیویجول فیصلے میں غلطی ہوتی ہے، اور اپنی غلطیوں کو ماننا بھی چاہیے اور اپنی غلطیوں کو ریویو بھی کرنا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ بالکل ہم جب غلطی کرتے ہیں تو اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ جو ابھی سچویشن ہے، اس میں ہم بالکل کیٹیگریکلی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے، جو ادارے آئین میں جس کا جو پیرامیٹر ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کرے. لیکن سر کانسٹیٹیوشن میں تو فوج سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فوج خود کہہ چکی ہے، تو پھر نہیں ہوں گے. فوج کہتی ہے کہ ہم تو سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے. آپ کیوں گھسیٹتے ہیں بار بار ان کو کہ ہم سے بات کریں؟ آپ ان سے بات کر لیں، چاہے مینڈیٹ آپ کے نزدیک اصلی نہیں ہے، لیکن بات تو پھر بھی سیاسی قوتوں سے کرنی پڑے گی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات ہوگی وہ آئین اور قانون کے اندر بات ہوگی. تو آئین اور قانون تو کہتا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں. دیکھیں ابھی پرابلم یہی ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے وہ سیاسی جماعت ہے نہیں. وہ تو مافیاز ہیں. وہ تو جو ہے نا مطلب دیکھے ادھر ماشاءاللہ آج جو ہے نا یوسف رضا گیلانی کے سارے بچے جو ہے نا وہ پارلیمنٹری سر، وہ تو الیکشن لڑ کے آئے ہیں نا، باقی لوگوں کے بچے بھائی وہ سارے اس طرح آئے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور اس طرح جو ہے نا میاں صاحب کی بھی ساری فیملی اس حکومت میں ہیں. اس طرح جو ہے نا بلاول صاحب کی بھی پوری فیملی. مسئلہ سر یہی ہے نا جناب اسد کیثر صاحب، کہ جب کوئی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے تو آپ کے بھی وہ سارے کا سارا خاندان تھا. پرویز خٹک صاحب کا MNA بھی تھے، MP بھی تھے، سینیٹر بھی تھے، خواتین کی نشستوں پر بھی تھے. جب وہ آپ کے ساتھ تھے آپ کو اچھے لگتے تھے، اب وہ آپ کے ساتھ نہیں. اگر ہم غلطی کریں تو ہم بھی دیکھو غلطی کو غلطی کہنا چاہیے.
اگر ہماری غلطی ہے کسی اور کی غلطی ہے. دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ فیملی، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی ورکر ہوتا ہے، وہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہو لیکن ورکر ہو اس کو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ میں اسد کیسر ہوں، میرا بھائی ہے، اگر وہ پی ٹی آئی پارٹی میں ہے یا نہیں ہے چونکہ میرا بھائی ہے تو اس کو ہر صورت میں نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے. اچھا سر، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بہت سے رہنما کہتے ہیں جی کہ چیئرمین صاحب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ماضی میں نواز شریف صاحب کو جیلوں میں ڈالا گیا، گھسیٹا گیا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے ایک دن میں 3 4 پیشیاں کرتی تھیں. ذوالفقار بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ لوگ اب اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو فیل کرتے ہیں کہ اس وقت غلط ہو رہا تھا ان کے ساتھ جب آج آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے آپ کے بقول؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ جو ہے نا ملک اور قوم کی جو دولت ہے یا اس کی جو ایسٹس ہیں اور اپنی سیاست کو، اپنے اختیار کو، اپنے اقتدار کو، اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے تو پھر تو ڈپلینری بنتی ہے، آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ انتقام کی بنیاد پہ نہ ہو، وہ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہ ہو، اس میں سیاسی بھٹو انتقام. صاحب، بینظیر صاحب، نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز تھے بے تحاشا، زرداری صاحب 12 سال جیل میں رہے، ان سب کو آپ سمجھتے ٹھیک کام ہوا اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہونا چاہیے، اور جو مطلب ابھی پرابلم اتنا زیادہ ہو گیا نا کہ اب وہ چیزیں پیچیدہ ہو گئی، زیادہ پیچیدہ ہو گئی. یعنی آپ عمران خان جن کا ایک پیسہ ایک پائی بھی اپنے اکاؤنٹ میں نہیں گیا ہے، آپ اس کو بھی اسی اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. نہیں، وہ جو القادر والے ہیں وہ تو ٹرسٹ میں گئے نا، زمین لی بہت سارے 400 چلو گئے ہیں، میں مانتا ہوں گئے ہیں، کیا وہ اس کی ذاتی ہے؟ کیا اس سے اس کی ذاتی پراپرٹی بن رہی ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے یا یونیورسٹی میں پہلے تو وہ بھی حقائق نہیں ہے، لیکن فرض کر لو، سمجھ لو ہوا بھی ہے اس طرح، تو اس صورتحال میں بھی وہ تو عوام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے نا، وہاں تو ریسرچ ہو رہا ہے. لیکن سر ناجائز طریقے سے کوئی جائز کام تو نہیں کیا جا سکتا. میں یہ نہیں کہتا، پیسہ آنا تو ناجائز تھا نا. پہلے تو ہم اس کو اگری نہیں کر رہے ہیں، ہمارے تو لیگل ٹیم اس کو فائٹ کر رہی ہے. میں یہ نہیں آن کر رہا کہ یہ ظاہر آپ کی رائے ہے، میں یہ رائے بھی میری نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پریزیوم اٹ، فرض کر لیتے ہیں، فرض کر لے کہ اگر ایسا ہوا بھی تو وہ بھی مطلب ہے کہ اس کی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، ٹھیک، کوئی ذاتی ایسٹ تو نہیں بنے اسے. میں اس لیے کہتا ہوں چلو سر بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں کچھ بات کریں گے خیبر پختونخوا کی کچھ فاٹا کے عوام کے حوالے سے. جناب فارمر اسپیکر صاحب آواز اٹھاتے رہتے ہیں، وہ کیا ایشو ہیں اور توقعات کیا ہیں اس موجودہ حکومت سے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا. ویلکم بیک. بات چیت ہو رہی تھی وقت سے پہلے کہ ماضی میں کیا ہوا اور اب کیا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی بات کریں گے ہم خیبر پختونخوا کی بھی، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا جناب مہمان سے. سر آپ یہ بتائیے گا کہ بڑا ایک بیانیہ تھا کہ جب حکومت تبدیل ہوئی، رجیم چینج ہوئی، تو اس وقت امریکہ نے بڑا کردار ادا کیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو چھپا جناب بانی چیئرمین صاحب کا، انہوں نے کہا کہ نہ امریکہ ملوث ہے، نہ حسین حقانی ملوث ہے. 2-3 اور لوگوں کا نام لیا، انہوں نے کہا صرف اور صرف فارمر جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب جو تھے وہ ملوث تھے اور کوئی بھی نہیں تھا. اچانک سب کو بری کر دیا اور ایک بندے کو جو ہے ملزم ٹھہرا دیا. ان کا ایک انٹرویو چھپا انگریزی اخبار میں پچھلے ہفتے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں ہوا، صرف باجوہ صاحب جو تھے اس میں انوالو تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیریٹیو تھا، بالکل وہ نیریٹیو، چونکہ میں خود بھی اس وقت کیبنٹ میں تو نہیں تھا کیونکہ آپ اسپیکر تھا اور بہت چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کیبنٹ کے سامنے بریفنگ ہوئی اور پھر ہمیں بھی وہ بریفنگ ملی ہے، تو میں خود آئی وٹنس ہوں. تو جو اس وقت ہمارا نیریٹیو ہوتا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. آپ نے وہ چونکہ بات چلنے کے لیے آپ نے سائفر دیکھا تھا؟ وہ جی دیکھا اسپیکر کے طور پر. جی. اور اس کی کاپی پھر کہاں گئی جو آپ کے پاس آئی تھی؟ ہم نے سپریم کورٹ بھیجی. اچھا. اور جو کیونکہ وہ میں پھر ریزائن کر گیا تو وہ میرے بعد جو اسپیکر تھا. اچھا. لیکن میں نے اس وقت انسٹرکشن آرڈر دی تھی کہ آپ اس کو وہ دے دے سپریم کورٹ بھیج دیں. آپ کے پاس اوریجنل کاپی آئی تھی یا اس کا سائفر کا ڈی کوڈنگ آئی تھی؟ نہیں وہ بیسیکلی تھی ڈی کوڈنگ جو کہ کیبنٹ کی جو کیبنٹ سے وہ آئے تھے میرے پاس. اچھا. اس میں یہ بات اسٹیبلش ہوتی تھی کہ مداخلت ہوئی ادھر سے؟ جی بالکل. اچھا ٹھیک. ہم آگے بڑھنا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کہا کہ آپ نے کاپی دیکھی اور کاپی دیکھ کے واپس کر دی. آپ نے وہ کافی اوریجنل کافی تو نہیں تھی، میں کہتا ہوں کہ جو اس کا متن آیا کیبنٹس. اچھا وہ آپ کے پاس آئے تھے. جی. اور اس میں بات اسٹیبلش ہوتی ہے اس میں. جی. اچھا سر، میں نے جو بات کی تھی فاٹا کے حوالے سے، آپ نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس بھی کی اور آپ کے مطالبات ہیں
کہ جی جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع ہیں جو اب کے پی میں شامل ہو گئے ہیں ان کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں، چونکہ ان کو فنڈز پوری طرح نہیں مل رہے، اس لیے ترقی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ رہے ہیں. تو فنڈ کس نے روکے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ آپ کس سے کر رہے ہیں اب؟ وفاق سے. اچھا، بیسیکلی جو انہوں نے آپ کے نالج میں ہے کہ جو مرجر ہو رہا تھا تو اس میں ایک پوری پارلیمنٹ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 2017 کی بات کر رہے ہیں آپ، 17 جب 18 حکومت ختم ہو رہی تھی. یس تو اس وقت سب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 3% جو ہے نا وہ NFCA ایوارڈ میں سے شیئر دیں گے. تمام صوبے دے گی، وفاق دے گی، اور پھر جو ہے نا مرجر کے لیے جو ہے نا کوئی 1000 بلین روپیز جو ہے نا یہ رکھے کہ اس کو ہم باقی ماندہ پاکستان کے ساتھ اس کی برابری کے لانے کے لیے یہ ہم ادھر فنڈ دیں گے. ابھی تک دیکھیں کتنا فنڈ استعمال ہوا ہے. مطلب ابھی تک جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی نہ مرجر کے لیے وہ فنڈ دیا جا رہا ہے. اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ 35% جو تنخواہوں میں اضافے ہوئے ہیں تو جو ہماری صوبائی فنڈ ہے وہ اتنا ہے کہ وہ صرف تنخواہوں میں جا رہا ہے. اچھا جی، یہ ایک آپ آگے بڑھیں گے اسی پہ، ایک پہلو ہے اس کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے وہ قبل از وقت ہو گیا، ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرجر تو ہو گیا لیکن جو مشینری ہے جس نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور باقی بھی چیزیں، لیکن میں اس لیے یہ بات آگے بڑھاؤں گا. اور انٹرسٹنگلی یہ جو فاٹا ہے نا، اس کے بارے میں پبلک کو بہت زیادہ اس پہ اویئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پورا ٹرائب جو ہے نا، جتنا بھی ٹرائب ہے، یہ وزیر ہو گئے، مسعود ہو گئے، ممند ہو گئے، افریدی ہو گئے، یہ 7 ایجنسیاں تھیں، 7 ایجنسی جتنی بھی ہے نا، ان سب کی دونوں سائڈوں پہ فیملیز ہیں. آدھی فیملی ادھر ہے، سیٹل ایریا میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر ہے. یہ افغانستان میں کچھ فیملی ادھر ہے، کچھ فیملی ادھر ہے. مسجد ادھر ہے تو ڈیرا ادھر ہے، گھر ادھر ہے تو دوسرا بھائی ادھر ہے. تو وہ ایک مطلب آپ اس کو اس طرح نہیں تقسیم کر سکتے. ایک یونیک پوزیشن ہے، تھوڑی یونیک پوزیشن. تو آپ کو ایک آؤٹ آف دا بکس سولوشن کی جانا. تو ابھی تک جو لوگ آ رہے تھے تو اس کو سمجھ رہے تھے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کر رہے تھے. ابھی جو نئی رجیم آئے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی، بڑی اسمگلنگ ہو رہی. جی بھائی جان اسمگلنگ ہو رہی ہے تو بتا، اس علاقے کو تم نے تو علاقہ غیر بنایا ہوا تھا، تم نے تو جنگوں میں اس علاقے کو جو ہے نا جھونکا ہوا تھا. وار اکانومی تھی، اسمگلنگ تو غیر قانونی ایکٹیویٹی، وہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. ہم کب کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے؟ ہم تو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اس علاقے میں کیا دیا ہے. کیا آپ نے انڈسٹری لگائی ہے؟ کیا آپ نے ایجوکیشن دیا ہے؟ کیا آپ نے ہیلتھ دیا ہے؟ آپ کی ریسپانسبلٹی، وہ آپ کی سٹیزن ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ نے سب کو ایکول اپرچونٹی دینی ہے. آپ نے جو ہے نا جو ارریگولر اکانومی مطلب یہ کہ اسمگلنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ریگولر اکانومی میں. ریگولر اکانومی یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک پراپر ڈیل کرے، اس کے ساتھ جو ہے ریگولرائز کروائے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہے وہ بڑھائے. جو ہے دہشت گرد آتے ہیں ادھر سے، روزانہ حملے ہوتے ہیں، ہماری باڑ اکھاڑ دیتے ہیں، ہمارے FC کے لوگوں پر حملے کرتے ہیں. تو یہ بھی تو واقعات ہے نا. افغانستان میں کوئی نارمل صورتحال تو نہیں ہے. دیکھیے کون اس کے ذمہ دار ہے؟ یہ سارا صورت مجھے بتائے نا. یہ تو تاریخ کی بڑی لمبی بحث ہے کہ بڑی لمبی بحث ہے. بھائی جان آپ نے سچویشن کے مطابق، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مجھے بتایا جو کروڑوں لوگ ادھر رہ رہے ہیں، آپ نے ادھر تعلیم نہیں دی، آپ نے ادھر علاج نہیں دیا، آپ نے کوئی انڈسٹری نہیں دی. آپ کی جو ان کی اپنی ریسورسز ہیں، اس کے جو منرل ہیں، ان کی جو ماربل ہیں، اس پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور پھر آپ کہتے ہو کہ تم، یعنی میں کہتا ہوں کہ جتنے پیسفل لوگ قبائلی ہے دنیا میں کوئی اتنا پیسفل نہیں ہے. مہمان کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں. وہ جو ہے نا جو کام ہوتا ہے وہ جرگوں سے حل کرواتے ہیں. لیکن آپ نے تو اس کو جو ہے رسوا کر کے رکھ دیا. ابھی معاشی طور پر آپ یقین جانے نا، جب سے افغانستان کی ساتھ یہ سارا کچھ بند ہو گیا ہے، معاشی طور پر بدحالی ہے. اس وقت جو ہے نا دھرنا جاری ہے انگورڑا میں. پوری قبائلی وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اسمگلنگ کی اجازت دو، ہم جو ایک نارمل جائز کاروبار ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک رائے ہے لوگوں کی کہ جی اس لیے بیٹھے ہیں کہ جی ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اچھا چلو آپ کہتے ہیں، وہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں اسمگلنگ ہے. اچھا آپ نے انسان تو ہے نا، ظاہر ہے روزگار کا تو روزگار آپ نے کیا دیا ہے؟ نہیں، آپ کہہ رہے کہ متبادل ہو پہلے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. اچھا ان کے ساتھ جو ہے نا ایک دیکھو اس کے ساتھ پلان کیا جائے. میں اس وقت اپنی حکومت بھی کہتا تھا کہ یہ
irregular economy میں تھوڑا لفظ تھوڑا ڈیسنٹ استعمال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بات کرنے کا طریقہ ہے ظاہر ہے. irregular economy کو آپ ریگولر اکانومی کے لیے ایک پیکج دیں, انڈسٹریز لگائیں, ان کی جو ہے فیسلٹی دیں, وہاں روڈ بنائیں, وہاں اسکول بنائیں, وہاں بجلی دیں. آپ بجلی 20 گھنٹے وہاں لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں. ڈیم جو ہے نا ورسک ڈیم ادھر ہے, مومن ڈیم ادھر بن رہا ہے. مطلب یہ جس طرح اور یہاں کیا کہتے ہیں تو پھر اسمگلنگ ہو رہی ہے. یہ پرابلم ہے. مجھے اس پہ بڑے میں بتاؤں نا, جب میں اسپیکر تھا اس وقت بھی یہ ہوتا تھا. یہ ہمارے کسٹم کے آفیسر یہ اسمگلنگ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر تم نے پھر سے یہ بات کہی نا کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, تم نے کیا کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی یعنی ایک چیز اور آپ انالیسس کروا دے, ایک چیز میں یہ ایکسپلین کروں. اس وقت سب سے زیادہ آپ کی جو ہے ایکسپورٹ کس ملک میں ہو رہی ہے. آپ کا جو سب سے زیادہ شیئر تھا افغانستان, یعنی جب میں اسپیکر تھا تو اس وقت 400 ملین سے لے کے 600-700 ملین تک جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتی تھی. لیکن ہم نے اس کے لیے جو اقدامات کی تو 1.7 بلین ہم نے ایکسپورٹ بڑھائے, 1.7 بلین. اور ہم نے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو تھا جو افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم نے اس میں ایک اضافی شک ڈالا کہ وہ اضافی شک جو ہے سینٹرل ایشیا تک ہمیں. آخری منٹ صرف یہ پوچھنا چاہوں کہ اب حل کیا ہے اس کا, کیا ریورس کر دیا جائے اس کو؟ سب سے پہلے اسٹاپ آل آپریشن اسٹاپ کرے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے, خیبر پختونخوا کی جتنی لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ رکھے, اور ان کو آن بورڈ کر کے کوئی ڈیسیجن لے اور آگے بڑھے, اور اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرے. بہت شکریہ جناب اسد قیصر صاحب, فارمر اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بڑی تفصیل سے, بڑے دبنگ انداز میں, بڑے بولڈ انداز میں, بڑے بلنٹ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا پاکستان کی سیاست کے بارے میں, پی ٹی اے کی سیاست کے بارے میں, اور خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کے مرجر کے بعد کے اضلاع ہیں اور ان کی کیا سچویشن ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے انالیسس کیا. یہ تھا آج کا شو. آج ایکسکلوسیو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.